جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को एक मिलिट्री परेड करता है. और बेसिकली उस मिलिट्री परेड का जो मकसद होता है वो, क्योंकि 23 मार्च को बड़ी रेलिवेंस है लाहौर रेजोल्यूशन की वजह से, जो 1940 में आया था, जिसमें बेसिकली जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान बनाएंगे. और एक लाहौर में 22 से 24 मार्च 1940 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ. और वो एक हिस्ट्री है इसके पीछे सारी ना. और पाकिस्तान का जो नाम प्रपोज किया गया, और एक प्रॉपरली जिसे कहा जाता है ना, एक 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 जिसे मुस्लिम ये कह लें कि एक 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 दिन था जहाँ पे ये फैसला किया कि हमने एक यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना. दैट वाज द डे लाहौर रेजोल्यूशन, या उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है. इस दिन एक पाकिस्तान डे परेड होती है, और ये बेसिकली नेशनल डे जॉइंट सर्विस परेड भी इसको आप कह लें, जिसमें बेसिकली तमाम जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ जो हैं वो उसमें होते हैं. फॉरेन गेस्ट्स आते हैं. बड़ा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, मिलिट्री शो पाकिस्तान दिखाता है. उस पर एरोबैटिक्स और पता नहीं क्या क्या होता है उसमें. ठीक है जी. अब हुआ ये है कि पाक सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ अ न्यूज़ एंड खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा. रीज़न बिहाइंड इज़ के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है. और पाकिस्तान ने, अब देखें ना, ये एक पहली मिलिट्री परेड जो शुरू की थी, आई थिंक 1956 में शुरू की. और जब पाकिस्तान रिपब्लिक उसमें बना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तब ये कराची में परेड होती थी. फिर ये इस्लामाबाद आ गई. इस्लामाबाद में ये ईवान सदर के सामने, प्रेसिडेंसी के सामने होती थी. फिर दहशतगर्दी जब शुरू हुई तो ये वहाँ से हो के जो है वो फिर एक शक्करपड़ियाँ एक इलाका है इस्लामाबाद में, जहाँ पे ये डेजिग्नेट कर दिया गया जी कि मिलिट्री परेड होगी. और बल्कि हम देखते हैं वहाँ पे अक्सर मिलिट्री के जो जवान हैं वो 24-12 महीने वहाँ पे तैनात रहते हैं एंड ऑल दैट. अब ये जो परेड है हर साल, जैसे मैंने बताया, होती है. बीच में मेरा ख्याल है एक साल ये परेड जो है 2020 में नहीं हुई. और वो भी उस वक़्त जो है वो इसलिए नहीं हुई थी कि कोविड की वजह से. हालांकि पूरा प्लान था कि जी रिपब्लिक डे परेड करी जाएगी, और पूरे इंटरनेशनल किसी ना किसी को बुलाया जाता है. जिस ये उसी तरह समझ लें जिस तरह भारत के अंदर एक रिपब्लिक डे होता है, तो वो भारत जो है वो अपनी मिलिट्री परेड करता है. सेम इज़ व्हाट इज़ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हमें इस दिन अपने दिखाना है अपने न्यूक्लियर किस तरह, वो जो वॉर हेड्स किस तरह दिखाते हैं, जहाज़ और एयर फोर्स, नेवी सब, और जो बाकी भी हमारे जो होते हैं, पुलिस के दस्ते भी होते हैं, और जो हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी होते हैं. तो एक बड़े पैमाने पे मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब ये किया था तो पाकिस्तान ने इसको जब किया तो हमने किया था कि उसको बुलाया था, जो मलेशिया के वज़ीर आज़म थे उनको बुलाया गया था. तब आई थिंक इमरान खान जो थे वो वज़ीर आज़म थे, और इमरान खान कुछ ही दिनों के बाद उस परेड के बाद उनको फ़ारग हो गए थे. उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया. अब पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, हम ये जो मिलिट्री परेड करते हैं इसकी इशू ये है कि जी हम वो इंडिया, हमारा जी राइवल है, रीजनल राइवल है इंडिया, और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इसके लिए. लेकिन आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि अगर ये मिलिट्री परेड होती तो जो फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ीद अटैक होना था. देखिए, इस वक्त की पोजीशन ये है कि फाइनेंशियल क्रंच तो है ही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो इमरान खान का जो एक एक प्रॉपर उसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड ने जो फ़ौज के ऊपर तनकीद करनी थी कि हम डूब रहे हैं, हम हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हमारे पास $3 अरब रह गया है, और ये देखो हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, और ये देखो हमारे जर्नैल जो हैं, ये मिलिट्री परेड करते हैं, देखो इनकी अय्याशियाँ. सो बेसिकली फ़ौज ने दो वजूहात की बिना पे, मुझे जो लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, लेकिन मुझे जो लगता है दो मेजर वजूहात. एक तो ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल क्रंच है, उसकी वजह से इस परेड को शायद शिफ्ट किया जा रहा है ईवान सदर के अंदर, जहाँ पे एक छोटी सी तकरीब होगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स, डिग्निटीज़ और लोगों को जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं फॉर देयर एक्सीलेंस ओवर द ईयर,
جو انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز میں کام کیا ہوتا ہے، تو ان کو وہ ایوارڈز وغیرہ دیے جائیں گے اور چھوٹی سی ایک تقریب جو ہے ایوان صدر میں کر لی جائے گی. لیکن یہ جو بڑا پومپ اینڈ ملٹری پومپ اینڈ شو ہے یہ نہیں ہوگا. اس کی ظاہر بات ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کے جو لائلسٹ ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. اور یہ ظاہر بات ہے ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے یہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو بنتے ہیں. ٹویٹر ٹریک ہو گئے، فیس بک کے اوپر ریلز بنیں گی، پتہ نہیں کیا کیا بنے گا، جس کو فوج سمجھتی ہے کہ ہم اب وہ ایک تو برداشت بھی نہیں کیا جاتا، اور دوسرا اس کو مقابلہ بھی نہیں کر پاتے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری جو ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے ان کے پراپر سوشل میڈیا ونگز ہوتے تھے جو شام کو تنقید کرتے تھے کسی سیاسی جماعت پہ، کسی لیڈر کے اوپر، اور اپنے ملٹری چیف کو پروموٹ کرتے تھے. تو جب سے عمران خان کو نکالا گیا ایز اے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت، اس کے بعد جو ہمارا آئی ایس پی آر ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں، افیکٹو نہیں رہا. ایک ادارہ ضرور موجود ہے، بڑا پرو ایکٹیو ادارہ ہے، ملک کا امیج بہتر طریقے سے پیش کرنے میں اس نے بڑا کام کیا ہے. لیکن جہاں جہاں پہ ان کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ بھی وہ اچیو کرتے رہے، جس طرح کہ فار ایگزامپل عمران خان کو کس طرح ہیرو بنانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ جو باٹس ہوتے تھے اور وہ جو ساری جسے ہم ویب آرمیز کہتے ہیں، اور جو کی بورڈ واریئرز ہیں ہمارے، وہ سارا ٹائم عمران خان کو ہیرو بناتے تھے اور کرتے تھے. اب وہ سارے کے سارے، اور پھر کہتے تھے جی 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور جی انڈیا یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا. بعد میں یہ سارے لوگ جو انہوں نے تیار کیے یہ سارے لوگ انہیں کے فوج کے خلاف ہو گئے. اب ظاہر بات ہے فوج کے پاس اس کو لڑنے کے لیے اس کے ساتھ وہ آرٹیفیشلی باٹس کے ذریعے نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے وہ عمران خان کے لوگ ایک جینون کمپین چلاتے ہیں جس کو فوج جو ہے وہ ظاہر بات ہے رسپونڈ نہیں کر پاتی. یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو ملٹری پریڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی. ادھر سے اگر آپ کو پتہ ہے، آپ بھارت کو دیکھیں، بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، تقریباً $76 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے ایز پر دا سپری. ٹھیک ہے جی، جس میں اور ڈیفینس بجٹ انہوں نے بڑھایا بھی ہے. ابھی سپری کی میرا خیال ہے 2023 کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. ویسے جو سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے دیٹ از بیسڈ ان سویڈن، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دنیا کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ $2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چلا گیا. $2 ٹریلین دنیا جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگا رہی ہے. ظاہر بات ہے اس پہ زیادہ پیسہ جو ہے امریکنز لگاتے ہیں، کوئی $800 ارب. اس کے بعد میرا خیال ہے چائنیز جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اور اس طرح چلتا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اب پاکستان ظاہر بات ہے اس پوزیشن میں نہیں رہا. آپ دیکھیں نا، اب پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ جسے آپ کہہ لیں کہ آپ نے اتنی بڑی فوج کو ڈیلی بیسس پہ میک شور کرنا ہے کہ سروائیو بھی کرے، چیلنجز بھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا یہ ہے آپ کو کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ملٹری ماڈرنائزیشن کر رہا ہے. ابھی ان کا ایرو انڈیا شو ہوا، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈین ایئر فورس ہے انہوں نے کوئی نیا ڈیٹا شیئرنگ پلیٹ فارم ویو لنک کے نام سے جس کو وہ لے کے آئے ہیں کہ وہ سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ فورسز کی بنائے گا، لینڈ ایئر سی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سو یہ بیسیکلی وہ جو اتنا زیادہ پیسہ انڈینز لگا رہے ہیں ملٹری ماڈرنائزیشن میں، جس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں امیڈیٹلی اوور نائٹ ہو گئی ہیں. اب میں ایک اسی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، سپری کی دیکھ رہا تھا ملٹری ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جس میں انڈیا کا کیس اسٹڈی تھا. تو اس میں یہی تھا کہ جو ملٹری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی جو لیڈر جس طرح چیزیں پروڈکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہو نہیں رہی. obstacles بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ جو ہے وہ جو ٹیکنیکل، اکنامک اور جو پرابلمس ہیں وہ بیسیکلی لیک آف سائنٹیفک ریسورسز. یہ بیسیکلی سپری یہ کہتا ہے کہ لیک آف سائنٹیفک ریسورسز کی وجہ سے جو انڈین ملٹری کی ماڈرنائزیشن ہے وہ چیلنجز ہیں. اور جو انڈین ملٹری کی R&D پروگرامز ہیں انہوں نے امیڈیٹ گولز تو بہت زیادہ اچیو کر لیے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح وہ ایک ٹیکنالوجیکل مومنٹم اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ ایسے ہوگا، وہ اس طرف نہیں چلے گا. اب یہاں پہ آ کے پاکستان کو ایک چیلنج ظاہری بات ہے بڑھتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ پاکستان کا سارا جو تیاری ہے وہ ہے ہی انڈیا کے لیے. اب پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اتنی بڑی 6 لاکھ کی فوج ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب کے زمانے میں یہ جو زمینی فوج ہے اتنی بڑی کیا کرنے کی ضرورت ہے، اتنے بڑے بارڈر ہیں، اتنے لوگوں کو بٹھا کے کھلانا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور یہ چیزیں کرنا. اب سوال ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور وہی عمران خان نے اس کے اوپر کافی زیادہ سوال جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے ہیں.
سو یہ جو لگتا ہے کہ انڈینس تو اس میں بہت پیسہ لگا رہے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے بھی، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ آئندہ ہر آنے والے دنوں میں اپنے فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی جیسے فار ایگزامپل ڈرون ٹیکنالوجی میں انڈیا کافی پیسہ لگا رہا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی ڈیفنس کمپنی ہیں وہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا، وہ انڈیا میں پیسہ لگانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہیں. جس طرح میں تھوڑے دن پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ 500 جہازوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ٹوٹل جو اوور آل ایئر انڈیا جو ہے وہ 1600-1700 جہاز جو ہے وہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ان کو لینے کی بات کر رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. میرا خیال ہے انڈیا وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو برانڈ ہے اس کو ایئر انڈیا برانڈ کو دنیا میں اندر لے کے جایا جائے. اور یہ جو شو ہوا ہے، اس شو میں جیسے آپ کہہ لیں کہ اس شو کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی اور اس شو کے اندر یہ بات ہوئی کہ انڈیا جو ہے اس نے جسے کہتے ہیں نا انڈیجنس، وہ جو گروتھ ہے انڈیا کی، اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، اور پیسہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. جیسے انڈیا، جیسے امریکن جو تھے F-35 لے کے آئے، اور وہ جو F-35 اسی لیے لے کے آئے کہ ان کو پتا تھا کہ شاید ہم انڈیا کو الور کر سکیں کہ وہ کر سکے کہ وہ اب پاکستان کو تو کوئی نہیں دنیا میں دینے والا ملٹری ٹیکنالوجی. سو یہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں آئی ایم 500% شیور کہ پاکستان فوج کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ جو ایک سب کرٹیکل وارفیئر ہے، اس سے تو لڑ رہے ہیں ہم، لیکن کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کس طرح کر پائیں گے؟ کیا چائنیز اتنے جوگے ہیں؟ چائنیز تو خود S-400 جو ہے وہ رشیا سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کس طرح مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ اور ہم نے اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کس حد تک چائنا کے ساتھ مل کے کام کریں گے؟ اور چائنا ہمیں ساری ٹیکنالوجی دینے کو تیار بھی نہیں ہے. لیکن جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے ایک جانے سے پہلے، ریٹائر ہونے سے پہلے ایک بڑا وزٹ کیا تھا چائنا کا، جس میں انہوں نے پورا جسے کہتے ہیں نا کہ چائنیز کو بتایا کہ ان کا مشن کیا ہے اور وہ چاہتے کیا. اور ظاہر بات ہے وہ پورا ایک جو باجوہ صاحب چائنا گئے تھے وہ گئے ہی ان کو چائنیز کو یہ بتانے تھے کہ ہمیں ملٹری ٹیکنالوجی کی سپورٹ چاہیے اور جوائنٹ وینچرز کرنا چاہتے ہیں. جیسے JF-17 ایک ہے، الخالد ٹینک ہے، اور بہت کچھ ہے ان کے پاس، تو اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو جسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی وار کو. سو پاکستان جو ہے اس کو بھی فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ جو زیادہ جو میتھڈز ہیں وار کے ان کو چینج وہ کرنا پڑے گا. اور وہ کس طرح وہ چینج کر پاتے ہیں، کیا کر پاتے ہیں، ہمیں کون ٹیکنالوجی دے گا؟ فرانس ہمیں نہیں دے سکتا، باقی یورپین ممالک ہمیں نہیں دے سکتا. امریکنس کو پتہ ہے کہ یار یہ تو سروائیول کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہم ایک بات کرتے ہیں جی کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اچیو ہے. پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، تو انڈیا والے پھر وہ بہت سارے دوست ہمیں میسج بھیجتے ہیں کہ یار وہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی تو اچیو ہوگی، آٹا بھی آیا کہ نہیں آیا. تو اس طرح کا، حالانکہ پاکستان میں وافر آٹا ہے، لیکن وہ جو کچھ تصویریں چلی ہیں تو لوگ اس پہ پھر کمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اب بڑی فوج جو ہے وہ بھی ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. سری لنکا کا تو اور پرابلم تھا، لیکن ہمارا پرابلم ڈفرینٹ ہے. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس فوج بہت بڑی ہے. فوج ظاہری بات ہے کم نہیں کی جا سکتی، اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کس طرح اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ پورا ایک میکانزم کیا جائے کہ آہستہ آہستہ فوج کی انڈکشن کم ہو، یا لوگوں کو ارلی ریٹائرمنٹ دے دی جائے، اور فوج کو جو ہے وہ ٹیک بیس فوج ہو. مطلب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ٹیکنالوجی پہ زیادہ انحصار کرنا چاہیے. ہمارے جو جوان ہوں گے وہ ضروری نہیں زمین پہ لڑیں، ان کو ٹیکنالوجی کے ڈومین میں لڑنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں پھر وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پہ کرنی ہوگی. ہماری یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں ان کو انکریج کرنا پڑے گا، پرائیویٹ سیکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑا کمزور ہے اور بڑا پیمپرڈ رہتا ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کی سرکاروں نے بڑا پیمپرڈ رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے پیمپرڈ رکھنے کی کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مان لیے ڈالر لے کے آئیں، اور وہ ڈالر کو لے کے نہیں آتے، اور الٹا حکومت سے جو بینیفٹس وہ لیتے رہتے ہیں. انڈیا کے اندر بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور اسی پرائیویٹ سیکٹر کو آج دیکھیں نریندر مودی بیچ رہا ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کہیں پہ ڈیفینس کوآپریشن کر رہا ہے. کہ میں ادھر امریکہ میں تھوڑے دن پہلے نیو یارک تھا، تو میں وہاں پہ ہم گزر رہے تھے تو ایک جگہ سے، تو جو ایک ہول تھا، کیا اسے بولتے ہیں، پاٹ ہول تھا، تو اس میں جو تھا اوپر لکھا ہوا تھا میڈ ان انڈیا. ٹھیک ہے، وہ اسٹیل کا تھا سارا. تو
وہ دوست مجھے دکھا رہا تھا کہ کس طرح دیکھو جو متلز ہیں انہوں نے کس طرح آ کے یہاں پہ جو انڈیا امریکہ کے اندر جو اسٹیل کے بزنس میں وہ آ گئے ہیں یا ان چیزوں میں وہ آ گئے ہیں، لوہا آئرن کا جو بزنس ہے امریکہ میں ویسے ہر چیز جو ہے لوہے کی ہے، تو وہ کس طرح انڈینز جو ہیں وہ یہاں پہ انگیج ہو گئے ہیں. سو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑا اور چیزوں میں رہا ہے. سو پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی جہاں پہ کمزور ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے مدد بھی نہیں لے سکتی، انٹرنیشنلی مدد ملتی نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا کرائسس ہے. لیکن ملٹری ڈے پریڈ نہ ہونا اٹ سیلف ٹیلز کہ گل بگڑ گئی ہے. تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گل اگا لنگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، گلاں جڑیاں نا خراب ہو گئی ہیں نا. سو دس از ویئر دیر از اے چیلنج. اب دیکھتے ہیں، لیٹ سی کہ یہ سننے میں تو یار ہے یہ نہیں ہو رہی، اور اگر ہوگی تو آئی ایم 500% شیور کہ تنقید بہت زیادہ ہوگی. سو لائکلی پاسبلٹی کی جو بات میں نے سنی ہے کہ کینسل ہو گئی ہے اور بڑے چھوٹے پیمانے پہ ایوان صدر میں یہ پریڈ تو نہیں، ایک جو ہے وہ ریسیپشن یا تقریب ہوگی. دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تھینک یو ویری مچ.